दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आपको दिखाएंगे यमन ने एक नया ड्रोन इस्तेमाल करके इसराइल पर किया हमला। ट्रंप ने एक शॉकिंग वीडियो पोस्ट करके लिखा ऊप्स। वीडियो में एक साथ दर्जनों हुती फाइटर्स को बॉम्ब से उड़ाते दिखाया। गजा से बच्चों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। हमास के सुपर सीनियर लीडर खलील अल हैया के पोते की भी मौत की खबर। यूएन में भड़का ईरान, वेस्ट पर लगाया ईरान के खिलाफ यूएन के मिसयूज का इल्जाम। कुर्दिश लड़ाकों ने सीरिया का एक अहम शहर छोड़ा। अहमद अल शरा से डील के बाद हुआ फैसला। और यमन पर हमलों की निगरानी कर रहा अमेरिका का टॉप जनरल पहुंचा सऊदी अरब। सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स से की मुलाकात। सवाल खैर, सबसे पहले बात यमन की हुतीस की। यमनी आर्म फोर्सेस का एक और हमला, इस दफा सीधा इसराइल के दिल पर अटैक करने का किया दावा, वो भी एक नए ड्रोन के साथ। हुतीस ने कहा है कि याफा शहर यानी कि टेल अवीव में इसराइली मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया, यमन में ही बने एक नए ड्रोन याफा के जरिए। लगता है कि इस ड्रोन का नाम ही टेल अवीव के पुराने नाम पर या उससे मिलते जुलते नाम पर रखा गया है, जिसका इस्तेमाल हुतीस और फलस्तीनी करते हैं, याफा शहर का नाम। खैर, ये कार्रवाई हुतीस की तरफ से गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ चल रही जंग का जवाब बताई जा रही है। इसके अलावा हुतीस ने यमन के सादागौन नेट के आसमान में एक जायंट शार्क F-360 ड्रोन, जो अमेरिका का खुफिया ड्रोन था, उसे भी गिराने का दावा किया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे की रात को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि यमन में एक अमेरिकन हमले में एक साथ लाइनअप खड़े हुए दर्जनों हुती फाइटर्स मार दिए गए। और ट्रंप ने इस वीडियो के साथ में सिर्फ इतना लिखा, ऊप्स। ये ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज ड्रोन या किसी और मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ली गई लगती है। इसमें ऊपर से काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। ट्रंप ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये हुथीस फाइटर हमले की प्लानिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अफसोस कि अब कोई भी अमरीकी जहाज़ नहीं डुबो पाएंगे। एक तरीके से इस स्ट्राइक पर डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं हुतीस का। अब कुछ खबरें गजा से। गजा पर इसराइल के हमलों ने जुमे की सुबह से दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया है, अब तक का ये डेटा है। उधर गजा सिटी के अल अहली हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा है कि अब वहां जख्मियों के इलाज के लिए कोई जगह नहीं बची। ये बात सैटरडे की है, 5 अप्रैल की। कोई जगह अस्पताल में नहीं बची है। इतने बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो रहे हैं। UNRWA के चीफ के मुताबिक 18 मार्च को इसराइल के सीज़फायर तोड़ने के बाद से गजा में हर रोज, ये चौंकाने वाली खबर है, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है, हर रोज गजा में 100 फलस्तीनी बच्चे या तो शहीद हो रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं। उधर हमास ने वार्निंग दी है कि गजा में जो लोग अब भी इसराइली कैद में हैं, उनमें से आधे लोग उन इलाकों में हैं जहां नए इसराइली फोर्स्ड एक्सपल्शन ऑर्डर्स लगाए गए हैं, यानी उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। ये वो आसान भाषा में समझिए, आसान ज़ुबान में, ये वो इलाके हैं जहां से सभी लोगों को निकलने का हुक्म दिया गया है IDF की तरफ से कि हम यहाँ हैवी बमबारी करेंगे, और वो लोग वहाँ फंस गए हैं। क्या होगा पता नहीं है। मैंने हवाओं में बम गिरने के बाद लोगों को उड़ते हुए देखा है। हमास के सबसे सीनियर लीडर और सीज़फायर टॉक्स के चीफ नेगोशिएटर खलील अल हैया के पोते की मौत एक इजरायली एयर स्ट्राइक में होने की खबर है। ये एयर स्ट्राइक जनवरी में सीज़फायर होने से पहले हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनका पोता उस वक्त जाँ बहक हुआ जब दार अल अरकाम स्कूल पर हमला किया गया। वो इसी स्कूल में था। इसराइली मीडिया ने स्कूल में पनाह ली हुए, स्कूल में स्टडीज़ वगैरह तो 1.5 साल से नहीं चल रही। खैर, इसराइली मीडिया ने इस खबर को 4 अप्रैल को कंफर्म किया। रात को इसराइल को सपोर्ट करने वाले कुछ एक्स यूजर्स एक बच्चे की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस पर फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सवाल उठा रहे हैं, जैसे ये कि किसी बच्चे के ना रहने पर यह जश्न कितना वाजिब है। द जेरूसलम पोस्ट ने भी ये खबर फ़लस्तीन से चलने वाले एक चैनल में खबर चलने के बाद ही छापी है। जनवरी से अप्रैल तक ये खबर सामने नहीं आ सकी थी, अब इसका कंफर्मेशन हुआ है। बढ़ते आगे, इसराइल ने जुमे को गजा सिटी में एक नए ग्राउंड ऑफेंसिव का ऐलान किया, जिसके बाद से कम 30 लोग, पूरे गजा में 30 लोग फौज के ऑपरेशंस में शहीद हो चुके हैं।
اسرائیل نے غزہ میں زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے حماس پر پریشر ڈال رہے ہیں، اسی لیے یہ نئے گراؤنڈ آپریشنز کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی وقت اسرائیل نے لبنان اور سیریا پر بھی حملے تیزی سے بڑھا دیے ہیں۔ اب وہاں کس پر پریشر ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غزہ سٹی کے شجاعیہ میں اسرائیلی ملٹری نے کہا کہ ان کے گراؤنڈ ٹروپس نے آپریشن شروع کیے تاکہ وہ سیکیورٹی زون کو اور زیادہ بڑھا سکیں۔ غزہ کی بہت سی خبریں باقی ہیں، لیکن فی الحال دنیا کے اور کئی ممالک کی خبریں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایران کی بات۔ ایران یونائٹڈ نیشنز میں آگ ببولہ ہو اٹھا ویسٹ کے رویے پر، کیونکہ ویسٹ کی طرف سے تازہ ریزولوشن ایک پیش کیا گیا ہے ایران کے خلاف، اینٹی ایران ریزولوشن، اور اس ریزولوشن میں ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کچلے جا رہے ہیں ایران کے اندر۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ویسٹ کا مس یوز ہے، یہ ویسٹ یو این رائٹس کاؤنسل کو مس یوز کر رہا ہے اپنے پولیٹیکل ایمز کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت ہی تگڑی طریقے سے لتاڑ لگائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اینٹی ایران ریزولوشن جو ابھی یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوا ہے، وہ خاص طور سے جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے اور جرمنی ہے، یہ ایران کے خلاف ایک سازشن پلاٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، ایک سازش بنا کے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ریزولوشن جب پیش ہوا یو این میں تو 24 ووٹ اس کے حق میں تھے اور اگینسٹ 8 تھے، جبکہ 15 لوگ ایبسینٹ رہے۔ یہ ریزولوشن پاس ہو گیا اور کہا گیا کہ ہیومن رائٹس کو کچلا جا رہا ہے، مس یوزنگ دا ہیومن رائٹس میکنزم ایز اے مینس ٹو ایگزرٹ پولیٹیکل پریشر آن دا ڈیولپنگ کنٹریز، اسماعیل باغی نے کہا۔ لیکن یہ جو جرمنی اور یو کے ہے، یہ باقی ویسٹ کے ممالک ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی سوچ یا ان کی اسٹائل آف گورننگ سے مطمئن نہیں ہیں، ان سب کے ہیومن رائٹس کو کچلا جا رہا ہے، اور ایران کی حکومت سے جو لوگ خوش نہیں ہیں ان کے بھی ہیومن رائٹس کو کچلا جاتا ہے۔ آواز اٹھانے والوں کی آواز دبا دی جاتی ہے، اور ایران کا میڈیا بھی چونکہ وہاں کی حکومت اور جو سسٹم ہے اسلامک ریپبلک کا، اس کے پریشر میں ہے یا اس کے انڈر ہی کام کرتا ہے، لہٰذا وہ بھی ان لوگوں کی خبر نہیں چھاپتے۔ اس طریقے کے الزام ایران پر لگتے رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں بھی حکومت ہوتی ہے، کسی بھی حکومت، ہر کوئی اس سے خوش ہونے والا تو ہوتا نہیں، 100% نہیں ہوتے، مخالف بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے اسماعیل ہانیہ کی موت پر، یا جو ابراہیم رئیسی تھے ان کی موت پر ان لوگوں نے جشن منایا تھا، وہاں پر پٹاخے چھوڑے گئے تھے۔ خیر، ہانیہ کی تو موت کا ابھی تک پتہ نہیں چل پڑا کہ قاتل، دیکھیے نا، ایران میں ہی تو کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ اٹیک کیا ہوگا، باہر سے تو اٹیک ہوا نہیں تھا، آج تک پکڑے بھی نہیں گئے۔ وہ تو ایک ایسا دھبا ہے ایران کے متھے پر کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عرب ملک اور عرب اور ایران کو جو بنا کر اکھاڑا لڑتے ہیں، عرب ملک میں اسماعیل ہانیہ کو کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن ایران میں وہ مارے گئے۔ تو اس کو لے کر بھی ایران کو گھیرا جاتا ہے، حالانکہ وہی لوگ تھے جو ایران کے خلاف کام کرتے ہوں گے، انہوں نے تو یہ سب کیا ہوگا۔ تو ہر جگہ ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سر، بڑھتے ہیں آگے۔ کردش فائٹرز نے نارتھ سیریا کی جو ایک سٹی ہے، کی سٹی، اسے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ایک ڈیل سینٹرل گورنمنٹ احمد الشراح الجولانی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کردش فائٹرز کی ایک ڈیل ہوئی۔ ہمیشہ یہ لوگ لڑتے رہے، کیونکہ کردش کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ مانا کیا جاتا ہے امریکہ ہے، امریکہ انہیں ہتھیار دیتا ہے، اور جو ایس ٹی ایس ہے، حیت تحریر الشام، ان کے پیچھے ہمیشہ سے ترکی تھا۔ دونوں کا 36, 37, 38, 39 کا آنکڑا تھا۔ لیکن پھر اب جو ہے ایک گورنمنٹ ہے، تو ایک گورنمنٹ کے نے کہا کہ آپ کو ہتھیار ڈالنے ہیں، آپ کو گورنمنٹ میں شامل ہونا ہے، اور آپ کو وہاں سے اپنا جو ایک الگ حکومت چلا رہے ہے اسے ختم کرنا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے الیپو ایک بڑا شہر ہے، اور اس شہر پر جو بغاوت کے دوران آپ نے زیادہ نام سنا ہوگا، پہلے سے بھی سنا ہوگا، الیپو میں 2 کی ایریاز ہیں، انہیں کردش فائٹرز نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ ایریا ہیں جہاں پر پچھلے 10 سال سے کرد اپنی الگ حکومت چلا رہے تھے، اپنا الگ نظام چلا رہے تھے۔ ایک بڑی خبر ہے، اسرائیل از ناٹ لوکنگ فار کانفلکٹ ود ترکی ان سیریا، یہ دوسری خبر ہے۔ سینئر اسرائیلی آفیشل نے کہا ہے کہ اسرائیل ترکی کے ساتھ سیریا میں کسی بھی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتا ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتا ہے، سمجھے آپ؟
ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہاں لیکن ترکی نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد جنگ لازمی ہوئی, تو مطلب جو بھی ہوگا, جنگ یا لڑائی یا کچھ تھی, وہ لڑی جائے گی. ہم کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیں گے کہ سیریا کی زمین سے اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو. لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ترکی سے کانفلکٹ نہیں چاہتے. اب ترکی ہے, سیریا, لبنان, غزہ تو ہے نہیں کہ کہیں بھی جا کر حملہ کر دیا. ترکی کی اپنی بہت بڑی ملٹری پاور ہے. کسی دن اس کو لے کر بھی ویڈیو بنائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہ آئیں, لیکن پسند کے حساب سے تو کام نہیں ہو سکتا. یہاں تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, ان پر شرم, ان پر لعنت. کر کون رہا ہے؟ سب پر لعنت ہے. سب پر بھیجیے نا. کون کر رہا ہے؟ کس نے اپنا ایک سپاہی بھیج دیا جنگ لڑنے کے لیے؟ دور سے رہ کر, یہاں سے رہ کر, وہاں سے رہ کر, کس نے اپنا ایک سپاہی بھیج دیا؟ جو لوگ کر رہے ہیں نا, یمن کی ہوتیز وغیرہ, یہ اپنا ہی نقصان کرا رہے ہیں. الٹیمیٹلی جنگ میں رزلٹ دیکھا جاتا ہے. آج تک آپ نے جب بھی ہسٹری پڑھی ہوگی, جیت درج ہوگی. میں پھر کہہ رہا ہوں, موٹے فلک پر سوچئے کیا ہو رہا ہے. یہ جنگ کھنچ رہی ہے, فلسطینی اور مر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. یمن میں بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں. دیکھیے نا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈیو دیا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہے سولوشن؟ یہاں تک بات آ گئی 1.5 سال میں کہ غزہ کو قبضہ لیں, ریویرا بنا دیں. وہ اس نے قبضانا شروع کر دیا ہے غزہ کو, اسرائیل نے. ایک نیا 2 کوریڈور بن رہا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ کی طرف دیکھیے. میں پھر کہتا ہوں, جذباتی ہو کر, یہ جذباتی ہو کر یہ جو بل جو ہے یہاں بھی آپ کے یہاں پاس ہوا ہے. آپ نے کبھی تیاریاں نہیں کی, پڑھائی لکھائی موٹے فلک پر سوچئے نہ جا کر. لکھ دیا یہ زندہ باد, وہ مردہ باد. ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا, آپس میں ہی گالیاں دے رہے ہو. یہی تو سب دیکھ رہے ہیں, وہ جان رہے ہیں تم کو لڑ مرو گے. خیر, ٹاپ یو ایس جنرل جو ہے وہ سعودی عرب پہنچا ہے بائیلیٹرل سیکیورٹی ٹائز کو ڈسکس کرنے کے لیے. یہ ٹاپ یو ایس جنرل جو ہے مڈل ایسٹ میں امریکی ملٹری کا سب سے ٹاپ جنرل ہے. یہ اس کا نام ہے ایرک کوریلا. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹرل کمانڈ کا چیف ہے جو مڈل ایسٹ میں کام کرتی ہے. یہ جنرل اسٹاف جو ہے سعودی عرب کا, جنرل فیاد الرویلی, اس سے ملا ہے, چیف آف جنرل اسٹاف سے, اور باقی لوگوں سے. یہ جنرل جو ہے ایرک کوریلا امریکہ کا, یہ وہی بندہ ہے جو اس وقت یمن میں جو بامبنگ ہو رہی ہے, یو ایس بامبنگ کیمپین اگینسٹ یمن ہوتیز, یہ اس کو اوورسینگ کر رہا ہے, پوری نگرانی کر رہا ہے, اس کے ماتحت ہے. اب یہ سعودی عرب جا کر کیا بات کرنے گیا پتہ نہیں. اسی مہینے اس کا ریٹائرمنٹ بھی ہے. نتھنگ جسٹیفائز کلنگ آف چلڈرن. اب میں غزہ کی خبریں 2-4 جلدی لے لیتا ہوں. UNRWA انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی قتل و غارت, بچوں کو قتل کرنا کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ یہ کہیں کہ وہاں پر حماس کے فائٹرز تھے, وہاں سے حملہ, نہ, بچوں کی کلنگ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. UNRWA کی چیف نے یہ بات کہی ہے کہ غزہ پر جس طریقے سے حملے بڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت بہت خراب دور ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس جنگ نے بچوں کے لیے ایک ایسا سینیریو بنا دیا ہے کہ جس میں بچوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہے بچنے یا چھپنے کے لیے. ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے لگ بھگ 100 فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں بھی اریسٹ کیا ہے پچھلے 1 ہفتے کے دوران, اور ان سب کو جو ہے ان کے علاوہ باقی لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے, ان پر حملے ہو رہے ہیں. سیٹلرز جو اگروادی ہیں وہ بھی حملے کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے انفراسٹرکچرز کو ڈسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, توڑا پھوڑا جا رہا ہے, گھروں کو گرایا جا رہا ہے. ایک طریقے کا نہیں, کئی طریقے کا ظلم ہو رہا ہے. جارڈن کی یہ لوگ ہیں جو آپ 4 تصویریں دیکھ رہے ہیں. جمعے کے بعد یہ غزہ کے حق میں کھڑے ہوئے. جارڈن کی عوام بڑی ججارو ہے. مجھے نہیں پتا میرے ملک سے کہاں سے اس کل جو ہے کوئی تصویر آئی ہوگی, لیکن جارڈن کے لوگ کھڑے ہیں. جب بھی میں کہتا ہوں کہ کسی ملک کو آپ کچھ نہ کہا کریں, حکومت کی پالیسی کو کہا کریں, کیونکہ پھر آپ سوچئے کہ آپ اس عوام کی طرح کبھی سڑک پر نکلے. یہ جارڈن کے لوگ ہیں, یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی حکومت کے خلاف فلسطین کے حق میں, اور یہ جھنڈے لیے ہوئے ہیں فلسطین کے. 3-4 فوٹو آپ نے دیکھے.
فی الحال ایک آخری خبر اسی میں ہی ہے کہ جیروسلم پوسٹ کو بھی یہ برا لگ گیا کہ ڈرسٹ ایز حماس جارڈینین پروٹیسٹ ان سالیڈیٹی ود غزہ، غزہ کے ساتھ سالیڈیٹری دکھاتے ہوئے جارڈن کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور وہ لوگ سب حماس کی طرح گیٹ اپ میں تھے. مطلب یہ انہیں وہ لگ رہا ہے کہ حماس کی طرح گیٹ اپ کر کے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے، جائیے پھر حملہ کیجیے. اندر دیکھ لینا، میں یوں کر رہا تھا ابھی کچھ نیچے، تو اس پہ فل فریم وہ ہیڈ لائن لے لینا، ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے کیا تھا یہ جارڈن والی خبر. فی الحال یہ کچھ خبریں تھیں. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے.